अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज से हम फर्स्ट ईयर के इस्लामियात लाजमी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम वही क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12 आपके पास पेपरों में आ चुके हैं। स्टूडेंट, मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 6 लेक्चरों में इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कवर करने की। अगर आप ये लेक्चर्स तवज्जो से सुन लेते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है इसको हल कर पाएंगे। इसके अलावा ये लेक्चर आपको लॉन्ग के हल करने में और ऑब्जेक्टिव के हल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कहता अकीदा का लुग़वी और इस्तिलाही मफहूम वाज़े करें, इस्तिलाही और लुग़वी मफहूम को बयान करें। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता जो अकीदा है ये अक़द से निकला है। अकीदा किससे निकला है? अक़द, ऐन क़ाफ दाल, अक़द। अकीदा अक़द से निकला है। अक़द का मतलब होता है बांधना, गिरा लगाना। अक़द का मतलब होता है बांधना, गिरा लगाना। अकीदा अक़द से निकला है। अक़द का मतलब होता है बांधना, गिरा लगाना। और अकीदा का मतलब होता है बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज। बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज क्या कहता है? अकीदा अक़द से निकला है। अक़द का मतलब होता है बांधना, गिरा लगाना। और अकीदा का मतलब होता है बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज। बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज को क्या कहते हैं? अकीदा कहते हैं। और इस्तिलाही मतलब है इंसान के पुख्ता अटल नजरियात को अकीदा कहा जाता है। इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को अकीदा कहा जाता है। इस्तिलाही मायना क्या है अकीदा का? इंसान के पुख्ता और अटल जो नजरियात हैं, पुख्ता और अटल नजरियात हैं, इनको अकीदा कहा जाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता अकीदा अक़द से है। अक़द का मतलब होता है बांधना, गिरा लगाना। और अकीदा का मतलब होता है बांधी हुई, गिरा लगाई हुई चीज। और इस्तिलाही मतलब है इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को अकीदा कहा जाता है। अगला सवाल है, कहता फरिश्तों के लिए कौन से 2 नाम इस्तेमाल हुए हैं? फरिश्तों के लिए जो 2 नाम इस्तेमाल हुए हैं, पहला है मलाकुन। मलाकुन इसका मतलब फरिश्ता ही होता है। मलाकुन और रसूलुन। रसूल और मलाकुन, रसूल और मलाकुन, ये 2 लफ्ज जो है फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुए, मलाकुन और रसूलुन। कहता अकीदा की मिसाल बयान करें। अकीदा की मिसाल बीज की तरह है। जिस तरह के एक बीज आप जो जमीन में बोते हैं, उस बीज जैसा बीज होगा। अगर आप माल्टे का बीज बोते हैं तो माल्टे का जो है फल और माल्टे का जो है पौधा, दरख्त पैदा होगा। आप आम का बोते हैं तो आम का होगा। जिस चीज का आप बीज बोते हैं उसी तरह का पौधा निकलता है। और पौधे में वही खुसूसियात होती हैं जो बीज के अंदर हैं। तो यही बात कर रहे हैं। कहते हैं जो अकीदे की मिसाल है वो बीज की तरह है। जिस तरह के बीज की जो खुसूसियात हैं वही उसमें मुंतकिल होती हैं पौधे में, इसी तरह जो इंसान का अमल होता है इसकी मिसाल पौधे जैसी है। अगर आपका जो बीज है, आपका जो अकीदा है वो अगर दुरुस्त होगा तो आपका पौधा यानी आपका अमल जो है वो भी दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आपका बीज यानी आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो आपका जो पौधा है यानी कि जो आपके अमाल हैं वो भी दुरुस्त नहीं होंगे। यही वजह है जितने भी अंबिया इकराम आए उन्होंने अकीदे की इस्तिलाह, अकीदे की दुरुस्तगी की तरफ उन्होंने तवज्जो दी और इसी के लिए उन्होंने तकव्वुदो की। दोबारा पढ़ देते हैं। कहता जो अकीदा है इसकी मिसाल बीज जैसी है। और जो पौधा होता है उसमें वही खूबियां होती हैं जो बीज में होती हैं। और जो अमल है उसकी मिसाल बीज से निकलने वाले पौधे की तरह है। अगर आपका जो है अकीदा ठीक होगा यानी कि बीज ठीक होगा तो पौधा सही निकलेगा। अगर अकीदा ठीक होगा तो आपके अमाल दुरुस्त होंगे। जितने भी अंबिया इकराम आए उन्होंने अकीदे की जो है इस्लाह और दुरुस्तगी के लिए तगोदो की कोशिश की। अगला सवाल है, कहता तौहीद का लुग़वी और इस्तिलाही मायना बयान करें। लुग़वी और इस्तिलाही मफहूम बयान करें। तो तौहीद का जो लुग़वी मतलब है वो है वाहिद मानना, यकता मानना। तौहीद का लुग़वी मतलब है वाहिद मानना, यकता मानना। तौहीद का जो इस्तिलाही मतलब है वो आप तवज्जो से अगर सुन लेते हैं तो थोड़ी सी डिटेल में बयान करने की कोशिश करूंगा। इससे फायदा ये होगा आपके बड़ी आसानी के साथ 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हल हो जाएंगे और 2 लॉन्ग आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। तवज्जो से सुनना है, बहुत आसान है। तौहीद का लुग़वी मैंने तो बता दिया, वाहिद मानना, यकता मानना। तौहीद का इस्तिलाही मतलब है अल्लाह ताला को उसकी जात में, सिफात में और सिफात के तकाजों में वाहिद और यकता मानना।
اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا۔ پہلا سوال اس طرح بنتا ہے، اللہ کی توحید کا مطلب لغوی اور اصطلاحی مطلب بیان کریں تو آپ نے بیان کر دینا ہے۔ توحید کا لغوی مطلب ہے واحد اور یکتا ماننا، اور توحید کا اصطلاحی مطلب ہے اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا۔ دوسرا سوال بنتا ہے شرک کیا ہے؟ تو شرک کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ تو ہے سانجھا پن، شراکت داری۔ سانجھا ہوتا ہے نا، کہتے یہ میرا مطلب ہمارا جو بزنس ہے اس میں سانجھا پن ہے، ہم سانجھے ہیں، یا یہ جو دیوار ہے یہ ہماری سانجھی ہے۔ سانجھا پن کا مطلب ہوتا ہے شراکت داری، ٹھیک ہے۔ تو شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شراکت داری، سانجھا پن یا کسی کو شریک کر لینا۔ تو شرک کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ جو توحید کا پڑا ہے اس سے بالکل برعکس ہے۔ کس طرح؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ خدا کی یا اللہ کی جو ہے ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ توحید کا کیا پڑھا تھا؟ اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا۔ توحید میں کیا ہے؟ ایک ہی ماننا، اور شرک میں کیا ہے؟ شریک ٹھہرا لینا۔ یہ دو سوال ہو گئے۔ اگلا سوال بنتا ہے جو ہے اللہ کی ذات میں توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، واحد ماننا، یکتا ماننا، یعنی کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں، اس شخصیت تو نہیں کہیں گے، اس کی جو ذات ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اس کا والدین ہے، نہ ہی کوئی اس کا بہن بھائی ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، جیسی اس کی ذات ہے، اس کی ذات کے مثل، اس کے ذات کے ہم پلہ، اس کی ذات میں اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اس کے لیے آپ جو اگر دلیل دینا چاہتے ہیں وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ جو ہے وہ واحد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوبارہ بتا دیا، صفات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات میں کسی کو شریک پڑھے تھے اس کی ذات میں توحید۔ اس کی ذات میں توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، یہ ماننا کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ تو اگلا سوال، چوتھا سوال بنتا ہے کہ ذات میں شرک کیا ہے؟ تو ذات میں شرک کا بالکل برعکس مطلب ہو جائے گا۔ ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں اکیلا نہیں، بلکہ یہ ماننا کہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی اور شریک بھی ہے، جس طرح کہ عیسائیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور اس کو یہ سمجھ لیا کہ وہ بھی اس کی ذات میں شریک ہے۔ تو ذات میں شرک کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کہ اس کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا۔ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں، جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور اس کو اس کی ذات میں شریک سمجھ لیا۔ ہندو جو ہیں ان کے بھی ہاں بھی نظریات پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہیں، سورج کا اور خدا ہے، زمین کا اور خدا ہے۔ تو یہ جو نظریات ہیں ان کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ شارٹ میں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ لانگ لکھیں گے تو ڈیٹیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا پڑھا جی؟ پہلے ہم نے پڑھا جو ہے توحید فی ذات، ذات میں جو ہے توحید کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ذات میں اکیلا پڑھنا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ذات میں شرک، جس کو شرک فی ذات کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا۔ یہ 4 سوال ہو گئے، اور جو ہے 5واں سوال ہے وہ ہے شرک، بلکہ پہلے توحید پڑھ لیتے ہیں۔ توحید فی صفات، اس کو اردو میں کہیں گے صفات میں توحید۔ صفات میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالی کی ہیں وہ صفات صرف اللہ کی ماننا، اللہ کے غیر میں نہ ماننا۔ یہ ماننا کہ جو صفات اللہ کی ہیں اس میں صرف اللہ ہی شریک ہے، اللہ کے علاوہ وہ صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جس طرح کہ اللہ کی صفت ہے خالق، پیدا کرنے والا، اللہ کی صفت ہے رازق، رزق دینے والا، اللہ کی صفت ہے رب، پرورش کرنے والا، اللہ کی صفت ہے عالم الغیب،
غیب کا علم رکھنے والا. یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ صرف اللہ میں ماننا، اللہ کے غیر میں نہ ماننا، یہ کیا ہو جائے گا؟ صفات میں توحید. توحید فی صفات ہو جائے گا، توحید فی صفات ہو جائے گا. اگلا سوال بنتا ہے جو آپ کا چھٹا سوال ہے، شرک فی صفات. شرک فی صفات، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لینا، یعنی کہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ کسی اور میں بھی ماننا. یہ ماننا کہ یہ جو فلاں بزرگ ہے، فلاں شخصیت ہے، فلاں بت ہے، یہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی خالق ہے. جتنی اللہ کی صفات ہیں، خالق، رازق، رب، یہ جتنی صفات ہیں یہ اللہ کے غیر میں مان لینا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی صفات ہو جائے گا، صفات میں شرک ہو جائے گا. اور جو ہے اس سے ساتواں کوشچن بنتا ہے وہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید. صفات کے تقاضوں میں توحید، اس کو توحید فی العبادات بھی کہتے ہیں. صفات کے تقاضوں میں توحید، اس کو توحید فی العبادات بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی صفت ہے رازق ہونا تو اس کی صفات کا تقاضا یہی ہے، اس کی صفات کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اللہ ہی سے رزق مانگا جائے. جب رازق اللہ ہے تو اس کی صفات کا تقاضا کیا ہے کہ رزق اللہ ہی سے مانگا جائے. جب اللہ خالق ہے، صفات اللہ کی ہے خالق ہونا، تو اس کی صفات کا تقاضا یہ ہے، اس کی صفات کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب خالق اللہ ہے تو بیٹے بیٹیاں اللہ ہی سے مانگے جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے جائیں. یہ کیا ہو گیا؟ وہ پڑھے ہم صفات کے تقاضوں میں توحید. اس کو توحید فی العبادات بھی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ کی ذات ہے تو پھر اس کی صفات کا تقاضا یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. عبادت بھی اس کے غیر کی نہ کی جائے. دیکھو جب سارے احسانات اس کے ہیں، ہر چیز وہی دیتا ہے، پیدا وہی کرتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات جب اللہ تعالیٰ کی ہے تو عبادت بھی اللہ کی جائے. یہ کیا ہو جائے گا؟ توحید فی العبادات ہو جائے گا، جس کو آپ صفات کے تقاضوں میں توحید کہتے ہیں. اگلا سوال یہ ہمارے ساتھ ہو گئے. 8واں سوال یہ ہے کہ شرک فی العبادات کیا ہے؟ یہ سوال بھی بن سکتا ہے صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اسی کا برعکس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے رازق دینا، لیکن ہم بجائے اللہ سے رزق مانگنے کے اللہ کے غیر سے رزق مانگتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی صفات جو ہے، صفات کے جو تقاضے ہیں ان میں شرک ہو جائے گا، جس کو شرک فی العبادات بھی کہتے ہیں. جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا جب اللہ ہے تو تقاضا تو یہ تھا کہ عبادت اللہ کی کرتے. لیکن اگر ہم اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی العبادات ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو کیا کہیں گے؟ شرک فی العبادت کہیں گے. چاروں یہ 8 کے 8 کوسچن یقیناً سمجھ میں آگے ہوں گے. پہلا ہم نے پڑھا تھا توحید فی ذات، بلکہ سب سے پہلے تو ہم نے توحید کی تعریف پڑھی تھی. توحید کا مطلب تھا واحد اور یکتا ماننا، اور اصطلاحی مطلب تھا اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننا. پھر ہم نے شرک پڑھا تھا. شرک کا مطلب ہوتا ہے سانجھا پن، شراکت داری، اور اصطلاحی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر ہم نے پڑھا تھا ذات میں توحید یا توحید فی ذات، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا شرک فی ذات. شرک فی ذات کا مطلب ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی شریک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا صفات، توحید فی صفات. توحید فی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے غیر کی نہیں ہے. وہ اللہ کی صفات جو ہے صرف اللہ میں ماننا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، جیسے رب، رازق وغیرہ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں. شرک فی صفات ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے غیر میں بھی ماننا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے صفات کے تقاضوں میں توحید، جس کو توحید فی العبادات کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہی خالق مالک ہے تو اسی کی عبادت کی جائے، اور جو صفات ہیں ان کا تقاضا یہی ہے کہ اسی سے ہی مانگا جائے. اور جو ہے شرک فی العبادات، شرک اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک یا شرک فی العبادات. شرک فی العبادات کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے غیر کی عبادت کرنا. جب اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ خالق مالک رازق ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی العبادات ہو جائے گا. یہ
شارٹ کوسچن یقیناً آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. اب لانگ کو سمجھ لیں. لانگ بھی بالکل یہی آپ نے کرنا ہے کہ لانگ آ جاتا ہے توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں عام طور پر لانگ آ جاتا ہے. اگر آ جاتا ہے کہ توحید کو تفصیل سے بیان کریں تو سب سے پہلے آپ نے وہی مطلب لکھ دینا ہے کہ ساری کا جو ہے توحید کا لغوی مطلب ہے واحد اور یکتا ماننا, اور اس کے بعد آپ نے اس کا اصطلاحی مطلب لکھ دینا ہے. اس کا اصطلاحی مطلب ہے اس کو ذات صفات صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا. اس کے بعد آپ تھوڑا سا تفصیل کر سکتے ہیں. ساری کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. دن کو رات کو, اندھیرے کو روشنی کو, تنہائی کو, جو بھی چیز ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا. جتنے بھی درخت ہیں, جتنی آبشاریں ہیں, جتنی بہتی ندیاں ہیں, جتنے بھی یہ جو سمندر کی جو لہریں ہیں, ہر چیز جو ہے ساری کائنات کو, پرندے چرندے جو چیز بھی ہے, چرنے والے ہیں, جو ہے اڑنے والے ہیں, جتنے بھی دنیا کے اشرات ہیں, ساری کائنات کی ہر چیز کو, ذرے ذرے کو وہی خالق کائنات پیدا کرنے والا ہے. یہی بیان کر دینا ہے. سارے نبیوں نے اسی کی تبلیغ کی. اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب جو نبی بھیجے وہ صرف اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ وہ توحید کے لوگوں کو جو ہے مفہوم سمجھائیں, توحید کا پرچار کریں اور بتوں کی نفی کریں. تو اسی کے لیے آئے. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل لکھنے کے بعد آپ نے پھر اس کی جو اقسام ہے توحید فی ذات اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دینا ہے. اس کی ایگزامپل بھی میں نے بتا دی تھی, قل هو اللہ احد کو لکھ دیں. اور اس کے بعد توحید فی صفات ہے, اور جو ہے صفات کے تقاضوں میں یہ جس کو توحید فی عبادات کہتے ہیں, ان کی جو جتنی بھی ان کی جو ٹائپ ہے توحید کی, ان ٹائپ کی جو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے ڈیٹیل بیان کر دینی ہے. یہ آپ کا لانگ کور ہو جائے گا. اسی طرح اگر شرک کے بارے میں آ جاتا ہے تو وہی لکھ دیں. شرک کا مطلب ہے, پہلے لغوی مطلب لکھ دیں جی. شرک کا لغوی مطلب ہوتا ہے سانجھا پن, شراکت داری. اور اصطلاحی مطلب لکھ دیں کہ اللہ کی ذات صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا. آگے وہی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے وہ شرک کے خلاف تبلیغ کرتے رہے. بڑی بڑی مشکلات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے اور مکہ کے جو ہیں رہنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے انہوں نے مکہ سے نکال دیا. ساری زندگی آپ نے توحید کی تبلیغ کی, بتوں کی نفی کرتے رہے کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق مالک رازق اللہ ہے. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل لکھنے کے بعد وہی پھر شرک کی جو اقسام ہے, جو شرک فی صفات ہے, شرک فی ذات ہے, شرک فی صفات ہے, اور صفات کے تقاضوں میں جو شرک ہے جس کو شرک فی العبادات بھی کہتے ہیں, یہ لکھ کر ان کی ڈیٹیل بیان کر دیں گے. آپ کے 2 لانگ بھی کور ہو جائیں گے اور شارٹ بھی کور ہو جائیں گے. بہت امپورٹنٹ ہے. اگلا سوال پڑھتے ہیں, بہت آسان ہے. کہتے ہیں 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں. تو سب سے پہلے تورات جو کس پر نازل ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تورات حضرت موسیٰ پر, انجیل حضرت عیسیٰ پر. تورات حضرت موسیٰ پر, انجیل حضرت عیسیٰ پر. آگے تورات اور جو ہے انجیل, اور اس کے بعد کون سی ہے, زبور. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. داؤد کس پر, داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی, زبور. اور اس کے بعد قرآن پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کون کون سی کتابیں ہیں جی, تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک. تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک. تورات کس پر نازل ہوئی, حضرت موسیٰ پر. زبور کس پر, حضرت داؤد پر. انجیل کس پر نازل ہوئی, حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آگے ہے جی ذات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم بیان کریں. ذات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم وہ میں بیان کر بھی چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں یکتا ماننا. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, واحد ہے, یکتا ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں جو ہے واحد ہے. وہ میں نے قل هو اللہ کی مثال بھی دی, تو جس کو ہم نے توحید فی ذات پڑھا ہے تو یہی اس کا جواب ہوگا. رسول اور نبی کا لغوی معنی بیان کریں. اگلا سوال ہے, رسول اور نبی کا جو لغوی معنی ہے وہ بیان کریں. تو رسول جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے والا. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانا. سمجھ لیں, رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانا, اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے والا. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانا. رسالت کا کیا مطلب ہوتا ہے, پیغام کو پہنچانا. اور رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے, پیغام کو پہنچانے والا. رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے, پیغام کو پہنچانے والا. اگلا کون سا ہے جی, نبی. نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, خبر دینے والا. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانا, اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے والا. رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے والا. اور نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, خبر دینے والا. نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, خبر دینے والا. کیا کہتا ہے, رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے, پیغام کو پہنچانا. اور رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانا, اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے والا. اگلا سوال ہے جی, کہتا آخرت کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو بیان کریں.
آخرت کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے کہ بعد میں آنے والی چیز، بعد کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں۔ اس کے مد مقابل ہوتا ہے دنیا، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز۔ آخرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعد میں واقع ہونے والی یا بعد میں آنے والی چیز، اور دنیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قریب کی چیز، قریب میں واقع ہونے والی چیز۔ اور آخرت کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دے گا، ان کا جو ہے بدلہ، اچھا بدلہ دے گا، انعام دے گا، اور جو برے لوگ ہیں ان کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گی۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا اصطلاحی مطلب بتایا کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو اس کی جزا ملے گی، اس کا انعام ملے گا، جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی سزا ملے گی۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ آخرت کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ بعد کی چیز، اور اس کے مد مقابل جو لفظ ہے وہ دنیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز۔ اور اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور اس کو جو ہے جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جو برے لوگ ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے بیان کر دینی ہے۔ اگلا سوال ہے خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات یہ بھی سوال آ جاتا ہے خاتم کا مطلب کیا ہے؟ خاتم جو ہے مہر کو کہتے ہیں۔ مہر ہمیشہ وہاں پر لگائی جاتی ہے جہاں پر آپ کا جو ہے ڈاکومنٹ، جو آپ کا خط ہے یا جو بھی آپ کا جو ہے پیپر ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانے کا اب یہاں پر کسی اور چیز کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا، کہ یہاں پر یہ جو خط ہے یہ اختتام کو پہنچا ہے، خط کے آخر پر جو ہے وہ مہر لگائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی تمام نبیوں پر مہر ہیں۔ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچ چکا ہے، اینڈ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتم النبیین کہا جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی ایڈ نہیں ہو سکتا، اب کسی نبی کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جسی طرح کہ مہر لگانے کے بعد اب کسی لفظ کا، کسی چیز کا خط میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ آپ نبیوں کے خاتم ہیں، اب کوئی نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین کا کیا مفہوم ہے؟ تو آپ اس طرح بیان کریں گے، جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کسی نبی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ تمام نبیوں پر مہر ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے ملائکہ کے لیے رسول کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کو رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے جو ملائکہ ہے، جو رسول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ جو فرشتے ہیں وہ بھی خالق کا، خدا کا، رب تعالی کا پیغام جو ہے وہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ کہتا ہے جو رسول ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا، اور جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے یہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق ہے اس تک خالق کا، رب کائنات کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے قاصد اور پیغام پہنچانے والا۔ جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کریں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ سب سے پہلا تو توحید ہے۔ توحید ہے، پھر کیا ہے؟ رسول ہے، نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور کس پر ایمان لانا؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ جو عقائد ہیں اسلامی عقائد وہ کون کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلے توحید پر ایمان لانا، رسالت پر، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا فرشتوں کے کوئی سے دو فرائض بیان کریں، فرشتوں کی کوئی سی دو ڈیوٹیاں بیان کریں جی۔
فرشتے جو ہیں ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں جی وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساری کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق، خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق ساری کائنات کا نظام چلاتے ہیں. دوسرا کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں، اس کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں مخلوق پر، ان کو جاری کرتے ہیں مخلوق پر، ان کو نافذ کرتے ہیں. تو ڈیوٹیاں بتائیں. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں. دوسرا کیا بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں، اس کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں. آپ مزید بھی بتا سکتے ہیں، بعض فرشتے اللہ کا پیغام لاتے تھے انبیاء کے پاس، جس طرح جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہے بارش کا برسانا، بعض کی ہے روح کا قبض کرنا. تو اس طرح بھی کچھ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں جو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے اعمال کو. تو آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں. بارہ مین جو تھی وہ میں نے بیان کر دی، اصل وہی ہیں، اگر وہی یاد کر لو تو بہتر ہے. اگلا سوال ہے، کہتا ہے قرآن پاک کی 4 خصوصیات بیان کریں، قرآن پاک کی جو 4 خوبیاں ہیں وہ بیان کریں. سب سے پہلے جو قرآن پاک ہے یہ آخری آسمانی کتاب ہے. دیکھو پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اور کچھ نبیوں پر صحائف آئے، صحیفے جس کو صفحہ کہتے ہیں وہ آئے، لیکن جو قرآن پاک ہے یہ خدا تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے. پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے. دوسرا کیا ہے جی؟ یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوا. باقی جتنی بھی کتابیں تھی، تورات، زبور، انجیل، اس میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے. پہلی کیا بتائی؟ یہ آخری آسمانی کتاب ہے. دوسری کیا ہے؟ یہ محفوظ کتاب ہے. تیسرا کیا ہے؟ زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی زبان زندہ ہے. باقی جتنی بھی کتابیں تھی، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، یہ جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ زبانیں ہی دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں. کوئی عبرانی میں ہوئی، کوئی تورانی میں ہوئی، وہ ساری زبانیں دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں. دنیا میں وہ زبانیں موجود نہیں ہیں. لیکن قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا وہ عربی تھی، وہ آج بھی دنیا میں بولی جاتی ہے. تو 3 خوبیاں ہو گئی. کیا پہلی خوبی کیا تھی؟ جو قرآن پاک ہے یہ خدا تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے. دوسرا کیا ہے؟ یہ محفوظ کتاب ہے. تیسرا کیا ہے؟ یہ زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ یہ عالمگیر کتاب ہے. عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے سارے عالم کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے. 4 خوبیاں پوچھی تھی. پہلی خوبی کیا تھی؟ کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اور کیا ہے؟ زندہ زبان والی کتاب ہے، اور عالمگیر کتاب ہے. اور کیا ہے؟ عالمگیر کتاب ہے. اگلا سوال ہے، وجود باری تعالیٰ پر کوئی سے 2 دلائل لکھے. اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی سے 2 دلائل لکھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو بہت سے دلائل ہیں، ہر چیز دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے جو ہے وجود کی گواہی دے رہا ہے. آپ یہ پہلا دلیل یہ لکھ سکتے ہیں، جو کائنات کا نظام ہے وہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، دن وقت پہ آتا ہے، رات وقت پہ جو ہے چھاتی ہے. یہ جو تمام چیزیں ترتیب سے واقع ہو رہی ہیں، تمام چیزیں جو ہے ترتیب سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یہ اس چیز کی دلیل ہے. اس جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے پہلی دلیل آپ نے کیا دینی ہے؟ کہ یہ جو کائنات کا نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے، ایک نظم و نسق سے چل رہا ہے، ایک بڑے سسٹم سے، ایک بڑے جو ہے طریقہ کار سے چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے. کیونکہ اگر یہ نظام 1 منٹ 1 سیکنڈ سے بھی تبدیل ہو جائے تو کائنات ساری تباہ ہو جائے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے. پھر دنیا کی جو ہر چیز ہے اس کو پیدا کرنے والی جو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی بھی آپ دلیل دے سکتے ہیں. چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیتی ہے. دنیا میں جو ہے پہلی چیز تو تھی کہ سارا نظام جو ہے وہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں جس بندے کو جو ضرورت ہے وہ اس کو مل رہی ہے. جو کائنات کا جو سلسلہ ہے، جس طرح کے مطلب ایسے ایسے معجزات کائنات میں ہو رہے ہیں. ایک جو ہے آپ ایک بیج بوتے ہیں، سیم مٹی ہوتی ہے، سیم پانی ہوتا ہے، ایک جیسا پانی ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے مختلف طرح کے جو ہے پھل پھول پودے نکل آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مٹی کا رنگ بھی ایک جیسا ہے، پانی بھی ایک جیسا دیا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی جگہ پر مالٹے کا درخت ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ کہیں کسی اور چیز کا درخت ہے، کہیں مطلب سیب کا درخت ہے، کہیں جو ہے آم کا درخت لگا ہوا ہے. یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں. کوئی سے آپ 2
دلائل کوئی سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے, کہتا ہے جو منکرین آخرت ہیں, جو آخرت کو نہیں مانتے, ان کے 4 شبہات کو بیان کریں, ان کے 4 جو ہیں ڈاؤٹس کو بیان کریں, ان کے شکوک و شبہات جو ہیں آخرت کے بارے میں, ان میں سے 4 کو بیان کریں. پہلا کیا تھا, وہ کہتے تھے کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی؟ دوسرا, یہ جو ہڈیاں ہیں انسان کی جو بوسیدہ ہو چکی ہیں, خستہ ہو چکی ہیں, تباہ ہو چکی ہیں, کیا ان میں دوبارہ زندگی آئے گی؟ کیا ان کو دوبارہ گوشت ملے گا؟ پہلا کیا تھا, کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ دوسرا, یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں کیا یہ دوبارہ زندہ ہوں گی؟ تیسرا کیا تھا کہ کیا دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اور چوتھا کیا تھا, ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا. کہتے تھے ہمیں نہیں جانا اللہ کے پاس, ہم یہیں پہ رہیں گے, مر گئے تو ختم ہو جائیں گے. پہلا کیا تھا, وہ کہتے تھے, سوال کرتے تھے کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ جو ہماری بوسیدہ, دوسرا ہماری جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں جو خستہ ہو چکی ہیں, تباہ ہو چکی ہیں, کیا یہ دوبارہ زندہ ہوں گی؟ دوبارہ ان میں جان ہوگی؟ کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کہیں زندگی ہے؟ کیا دنیا کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور چوتھا کیا تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس نہیں لوٹ کر جانا, ہم یہیں پر رہیں گے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خدا کے پاس لوٹ کر نہیں جانا. یہ ان کا جو ہے شک تھا, ڈاؤٹ تھا. اچھا جی, اگلا سوال ہے جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے عمومیت, اس کی وضاحت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیاں ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ بشر ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں, لیکن ایک خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومیت بھی ہے. کہتا ہے اس خوبی کی وضاحت کریں جو آپ کی خوبی ہے عمومیت. تو جواب پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے عمومیت, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں. جو پہلے دور میں نبی آتے تھے وہ کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے, کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے, کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتے تھے. ان کی نبوت محدود تھی خاص لوگوں تک, ہر ایک کے لیے ان کی نبوت نہیں تھی. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تمام کائنات کے لیے نبی تھے, اور آخرت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے نبی ہیں. آپ کی جو نبوت ہے وہ مخصوص نہیں ہے, وہ خاص نہیں ہے, بلکہ آپ کی نبوت عام ہے, ہر ایک کے لیے, ہر بچے کے لیے, ہر بوڑھے کے لیے, ہر قوم کے لیے. کسی علاقے میں بس رہا ہے, کسی محلے میں بس رہا ہے, کسی گلی میں رہ رہا ہے, کسی کوچے میں رہ رہا ہے, کسی بازار میں رہ رہا ہے, کہیں بھی رہ رہا ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت ہے وہ عام ہے, ہر ایک کے لیے ہے, کسی خاص کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو پہلے نبی تھے ان کی جو نبوت ہوتی تھی وہ خاص ہوتی تھی, خاص لوگوں کے لیے, خاص علاقے کے لیے, خاص ملک کے لیے. لیکن جو آپ کی نبوت ہے وہ عام ہے, ہر علاقے کے لیے, ہر شخص کے لیے, ہر بچے کے لیے, ہر بوڑھے کے لیے, ہر امیر کے لیے, ہر فقیر کے لیے, ہر علاقے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے, ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, ہر ایک پر لازم ہے آپ کی نبوت کو مانیں. اگلا سوال ہے جی, کہتا عقیدہ آخرت کے کوئی سے 4 فوائد لکھیں. عقیدہ آخرت کو جب انسان جواب پڑھتے ہیں, جب عقیدہ آخرت کو انسان مانتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جتنی بھی میری جوانی ہے, جتنی بھی صحت ہے, یہ ختم ہو جانی ہے. پہلی چیز کیا ہوگی؟ عاجزی پیدا ہوگی. خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. انسان دوسروں پر ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار مرنا ہے, حساب کتاب دینا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ بہادری پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہے. پہلا ہم نے کیا بتایا, اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے, خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے, کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا. عاجزی پیدا ہو جاتی ہے, بہادری پیدا ہو جاتی ہے, نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے, نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں سے لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے, کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ بھائی کسی غرض صرف اللہ سے رہتی ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, کسی سے کوئی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے ساری کائنات کو چلانے والا وہ ہے, کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اور بہت سے آپ لکھ سکتے ہیں. صبر و تحمل پیدا ہو جاتا ہے, برداشت پیدا ہو جاتی ہے, بہت سی خوبیاں آ جاتی ہیں. یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آ گئے ہوں گے. میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے, انگلش کے, مطالعہ کے یا اسلامیات کے, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے. بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر کے فائنڈ کرنے میں دقت ہوتی ہے, مشکل کا سامنا ہوتا ہے, تو آپ
پلے لسٹ پہ چلے جائیں, وہاں پر کلاس کا نام بھی مینشن ہے, سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے, تو اپنی مرضی کی جو ہے پلے لسٹ کو اوپن کریں, وہاں پر آپ کو تمام لیکچر ایک سیکوینس وائز ایک ترتیب میں ملیں گے, ان سے خود بھی استفادہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی گائیڈ کریں. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں, اللہ حافظ.